बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब डाइच ऑफिशियल। आपके सामने नित नए ख़बरें, नित नए तजज़िये और तब से लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान अपने शदीद तर सियासी बहरान से गुज़र रहा है और ये बहरान इतना शदीद है, इतना ख़तरनाक कि इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि हिटलर ने एक दफ़ा अपनी कौम से ख़िताब करते हुए कहा था, अडोल्फ हिटलर जर्मन का बहुत बड़ा उसे नियो नाज़ी लीडर कहते हैं, डिक्टेटर था, लेकिन कुछ बातें उसकी ने बड़ी साफ गोई से की। उनमें एक बात ये भी थी कि अगर किसी मुल्क को ख़त्म करना हो तो उस मुल्क की अवाम को उस मुल्क के फ़ौज के ख़िलाफ़ कर दो, कि महारत उस मुल्क के अवाम के सीनों में भर दो। तो दोस्तों, यही हाल इस वक्त अर्ज़ ज़मीं, इस धरती पाक वतन पाकिस्तान का हुआ है। हम बैरूनी महाज पे तो अपने दुश्मन के साथ लड़ सकते हैं, हम बैरूनी महाज पे अपने जो मुखालफिन थे लड़ सकते हैं, उनसे फ़ाइट कर सकते हैं, मगर अंदरूनी महाज पे हम अपने दुश्मन से फ़ाइट कैसे करें? क्योंकि अंदरूनी महाज पे तो दुश्मन होता नहीं है, वो तो भाई होते हैं, बरादरी होती है, गांव वाले होते हैं, मुसलमान होते हैं सारे, तो दुश्मन कहाँ से आ गया? इसलिए जो पीछे से वार करता है वो अपना होता है, जो आगे से वार करता है वो दुश्मन होता है। और सज्जन और दुश्मन में यही एक तफरीक और यही एक ऐसा फ़र्क है जिस खलीज को पाटना शायद मुमकिन नहीं होता। और सबसे ज़्यादा नुकसानदेह और हरब में यानी हालत जंग में इसके जितने नुकसानात आपको नज़र आते हैं वो आपकी तोक़ों से भी ज़्यादा होते हैं। मैंने देखा 2 साल थे, 3 साल से कम से कम फ़ौज और अर्ज़ वतन की आवाम को आपस में इसके दरमियान बढ़ती हुई खलीज, इसके दरमियान बढ़ता हुआ पाठ जो दो दरियाओं के दरमियान होता है, उसकी फासला बढ़ता चला जा रहा है। मेरे एक दोस्त छोटे भाइयों की तरह अजीज़ इधर कनाडा में होते हैं, चीमा साहब के नाम से लोग उन्हें जानते हैं। वो बहुत पढ़े लिखे, अच्छी यूनिवर्सिटियों से, पाकिस्तान की इंतहाई आला यूनिवर्सिटियों से फारगुल तहसील, अमेरिका से भी। तो उनके मतलब मशहूर था कि ये फ़ौज के ख़िलाफ़ बात कर जाते हैं। और तब उन दोनों की बात है जब फ़ौज के का लफ्ज़ भी अदब से ना लेना, आपको माशरे में से ऐसे निकाल देते थे लोग जैसे कोई अजनबी है, या जैसे कुछ दुश्मन का सिपाही हमारी जो है बटालियन में घुसा है। तो लोग उनके मतलब लोगों के नज़रियात ये थे। आज थोड़ा सा गुजरा 5-7 सालों में, आज जब मैं देखता हूँ तो हर महफ़िल में, क्योंकि वो शमा महफ़िल होते हैं, हर महफ़िल में मौजूद होते हैं, हर तकरीब में मौजूद होते हैं, तो आज वो हल्के हल्के मुस्करा के सब बोल रहे होते हैं, वो ऐसे मुंह पे हाथ रख के बैठे होते हैं, क्योंकि अब उन्हें बोलने की ज़रूरत नहीं रही। अब जब महफ़िल में या शहर में या पूरे कनाडा में शायद वो अकेले शख्स थे, आज पूरा कनाडा, पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, पूरी दुनिया, पूरा वसीर और पूरा पाकिस्तान, घर घर, गली गली, कुचा कुचा यही आवाज़ें आ रही हैं। और वो ऐसे मुंह पे हाथ रख के तो चेहरा मुस्कुरा रहे शायद होते हैं, हाथ के नीचे उनके लब यकीनन मुस्कुरा रहे होते हैं कि देखो जो मैं कहता था आज तुम सब कह रहे हो, आज तुम सब रौला डालो। मैं तो इतनी शिद्दत से कहता ही नहीं था, मैं तो इतनी
میری تو اس تنقید میں بھی محبت ہوتی تھی، میری اس تنقید میں بھی پیار ہوتا تھا. تو آج ہمیں چیمہ صاحب کی باتیں یاد آ رہی ہیں، اور واقعی یہی حال پورے پاکستان کا ہو چکا ہے. پورے پاکستان کے عوام، پورے پاکستان کے لوگ، پاکستان کے 5 کروڑ نہیں، 15 کروڑ نہیں، 25 نہیں، 30 کروڑ ہونے والے ہیں. 29 اور 30 کے درمیان پاکستان کی پاپولیشن ہے. اور ان کا حال اب یہ ہے. ایک جنگ چھڑی پچھلے دنوں، وہ جو کوئی کہتا ہے کہ 40 منٹ جاری، کوئی کہتا ہے 4 گھنٹے جاری. بس 4 گھنٹے سے زیادہ کوئی بھی کلیم نہیں کرتا. وہ جنگ ہوئی. جنگ سے پہلے دشمن نے اٹیک کیا، پاکستان کی مسلم مقامات کو نشانہ بنایا. پاکستان آسانی سے، وہ جیسے بکرا حلال کرنے کے لیے لٹائے تو بکرا خود اپنی مرضی سے لیٹ جائے، پاکستان کے وہ حال تھا. پاکستان لیٹ گیا. انہوں نے 16 مقامات پہ پاکستان کی حملہ کیا. کوئی ایک ان کا میزائل، ان کا راکٹ، ان کا ڈرون، ان کا انٹرسیپٹ نہیں ہوا ہماری طرف سے. پھر ہم جناب اس درمیان ان کے کچھ طیارے فضا میں ہوئے، پاکستان نے وہ گرا دیے رافیل طیارے. اور پھر دشمن کو ہم نے یہ کہہ کے، ہمارے پاکستان کے کیبنٹ کے، فیڈرل کیبنٹ کے متعدد وزراء کے بیانات آج بھی سوشل میڈیا پر، ہماری ویڈیو پر، یوٹیوب پر، ہر جگہ موجود ہیں کہ وزیر اعظم کے قریبی ساتھیوں نے اور وزراء نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ چلو ہم نے انہوں نے ہم پہ اٹیک کیا تو ہم نے بھی. تو یہ پھر پاکستان کی شاید بدنصیبی تھی، اور شاید قسمت میں کچھ ہیر پھیر کا چکر تھا اس نیشن کا، اس قوم کا، اس وطن کا، کہ پاکستان کو جب جناب 9 مئی کے حالات نے بدل کے رکھ دیا، اس کو چینج کر کے رکھ دیا. ہماری تمام جو پیورٹیز تھی وہ یکسر چینج ہو گئی 9 مئی سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 9 مئی کیوں ہوا؟ جو 9 مئی تھا وہ کیوں ہوا؟ وہ بھی آپ کو پتہ ہے، مجھے بتلانے کی ضرورت نہیں ہے. رجیم چینج ہوئی، رجیم چینج کے بعد جو کیس ویس اور پھر پکڑ دکڑ اس کو ذلیل کرنے کا منصوبہ تھا کیپٹن کو، وہ پورا کرنا تھا. ٹھیک ہے، کرے، ہر کوئی کرتا ہے. نیا بادشاہ آتا ہے، پہلے بادشاہ کی اس کی حجامت بناتا ہے، اوکے. لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ ایک ملک کے اندر، ایک سب سے دوسرے بڑے شہر کے اندر، پاکستان کے اندر، آپ بالکل خانہ جنگی کا ماحول آپ کھڑا کر دیں. اس کی فوٹیج کدھر گئی؟ انچارج آپ تھے نا، وزیر اعلیٰ آپ کا تھا، حکومت آپ کی تھی، فیڈرل میں بھی، پروونشل بھی، شہر میں بھی. اور جو واقعہ جہاں پہ ہوا، وہ اگر وہاں پہ واقعہ ہو سکتا ہے کینٹ کے اندر کور کمانڈر کے گھر میں، تو بھائی جان پھر چھوڑ دیجیے یہ دھندا، یہ چھوڑ دیجیے یہ وزارتیں، یہ چھوڑ دیجیے حکمرانی، چھوڑ دیجیے فوج، اور فارغ کیجیے جنرلوں کو، سپاہیوں کو، گھر کو بھیجیں لمبی چھٹیوں پہ. ہمیں نہیں چاہیے ایسی فوج، ہمیں نہیں چاہیے ایسے پاسبان جو اپنے ہی ملک کے اندر ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ ان کے ہیڈ کوارٹر میں گھس کے ان کو دشمن مار رہا ہے. دشمن ہے نا جو اس کے گھس گئے تھے. تو ان کی فوٹیج کدھر ہے؟ وہ کتنے لمبے رستے تھے. آج بھی آپ کینٹ میں داخل ہوتے ہیں، آپ کو کوئی آرام سے داخل ہونے دیتا ہے؟ جگہ جگہ آپ کی چیکنگ ہوتی ہے. اور پھر ہزاروں کی تعداد میں آپ نے لوگوں کو بڑھنے دیا، اس میں داخل ہونے دیا. یہ کوئی، میں اس وقت عدالت میں موجود نہیں ہوں کہ میں یہاں پہ وضاحتیں پیش کروں. میں، اور نہ میں پی ٹی آئی کا کوئی وکیل ہوں، نہ میں پی ٹی آئی کا ایون کہ ووٹر بھی نہیں ہوں. اس لیے میں ایک سیاسی کارکن ہوں، میں ایک لکھاری ہوں، میں ایک پاکستانی ہوں، اور یہی میری پہچان ہے. تو اگر ان سوالات جو میں نے اٹھائے ہیں، اس کے جوابات یہ ہیں کہ جب ایسے سوالات، ایسی چیزوں کا جواب نہیں آتا، تو پھر 9 مئی جیسے واقعات ہوتے ہیں. جب
رجیم چینج کے سلسلے میں جب آپ کیپٹن کو گریبان سے پکڑ کے کھینچتے ہوئے لے جائیں، تو پھر 9 مئی کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے ایک آپریشن شروع کر دیا، جس آپریشن میں پی ٹی آئی کے کارکنان کو سیاسی ورک، میں انہوں نے پی ٹی آئی اس لیے کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی سے پہچانا جاتا ہے، میں کوئی منافق نہیں ہوں جو نام لینے سے کتراؤں، لیکن آپ نے جس طرح کیا، جس طرح آپریشن آپ نے کیا، آپ نے سکوت سیالکوٹ کیا، آپ نے سکوت گجرانوالا کیا، آپ نے سکوت فیصل آباد کیا، آپ نے سکوت کوئٹہ، سکوت کراچی کیا، آپ نے سکوت اسلام آباد کیا، کیا نہیں کیا آپ نے؟ ہر چیز کو تقسیم کرتے گئے، ہر چیز کو فتح کرتے گئے۔ پھر آپ کے بریگیڈ نے ریانہ ڈار کے، دیکھیں ذرا، ریانہ ڈار کے گھر میں گھس کر اس کی گھر کو ایسے تباہ کیا جیسے دشمن کی تنصیبات کو تباہ کرتے ہیں۔ آپ نے پاکستانی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے کارکنان کے گھروں میں گھس کر، حماد اظہر، اسلم اقبال، سب کے گھروں میں گھس کے آپ نے ان کی دشمن کی تنصیبات کو تباہ کیا، اور یہیں پہ اکتفا نہیں، یہیں پہ ختم نہیں، پھر 26 آ جاتی ہے نومبر، آپ نے جو کچھ کیا آپ کے سامنے ہے۔ اگر بتلاؤں تو یار میں ان کو جن کو پتہ نہیں، میں آپ کو اب گن گن کے بتلاؤں، مقصد تو میرا آپ کو سنانا ہے نا۔ یہ جو ناظرین دیکھ رہے ہیں، مطلب یہ تو دیکھ رہے ہیں نا ایک وقت میں کس سے مہاتم ہوں، کون میری بات کو سننا چاہ رہا ہو، کس کو میں بات سنا رہا ہوں، تو آپ کو تو پتہ ہے نا کیا ہوا۔ اب میں بتاؤں گا تو کیا اس سے میری بات معتبر ہو جائے گی؟ خود آپ کو نہیں پتہ 26 نومبر کو کیا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد جو عوام میں ایک ہیٹ تھی، ایک نفرت تھی، وہ جاگی، بڑی، وہ اتنی بڑی کہ پچھلے 76 سالوں میں اتنی نفرت اپنی ہی فوج کے خلاف دنیا کے کسی ملک میں اتنی تیزی کے ساتھ میں نے بڑھتی ہوئی نہیں دیکھی۔ اور اس سے پہلے اس کا کچھ اظہار لوگ 8 فروری کو 2024 کو کر چکے تھے، اسی سے سمجھ آ جانی چاہیے تھی۔ میں میاں صاحب کیونکہ غیر موجودگی میں میرے سامنے نہیں ہے، میں نے ان پہ کتاب لکھی ہے، میرے اچھے ان کے ساتھ مراسم ہے فیملی کے ساتھ، میں ان کو ایک اچھا انسان اس لیے گردانتا ہوں کہ انہوں نے وہ اسمبلی میں نہیں گئے، ایک دفعہ حلف اٹھایا بس جی، اس کے بعد اسمبلی میں نہیں گئے۔ وہ انہیں پتہ ہے کہ یہ کیسی اسمبلی میرے سر پہ تھوپی گئی ہے، ہم شریف خاندان کو یہ بدنام کرنے کے لیے، شریف خاندان کو پولیٹیکلی ختم کرنے کے لیے، ان کی جڑیں کاٹنے کے لیے، ان کی روٹس کاٹنے کے لیے ہمیں انہیں بدنام کیا، انہیں استعمال کیا جا رہا ہے، اور ان کی ٹک ٹاکر بیٹی کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے۔ اور یہ فوج نہیں کر رہی، فوج کبھی اپنے عوام کے ساتھ اس طرح سلوک نہیں کرتی۔ ہاں کچھ جرنیل ہوتے ہیں جن کے ذاتی ایمبیشنز ہوتے ہیں، جن کے ذاتی مقاصد ہوتے ہیں، جنہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف بننا ہوتا ہے، جنہوں نے فیلڈ مارشل بننا ہوتا ہے، جنہوں نے چیف آف جوائنٹ اسٹاف بننا ہوتا ہے، اور جنہوں نے چیف بننا ہوتا ہے۔ ایکچولی یہ چیف کی جو چپ ہے نا، جس کے اندر یہ پڑ جائے نا، اس چپ کو ڈیلیٹ کرنا بھائی جان زندگی میں تو مشکل کام ہے۔ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ چپ کو ڈیلیٹ آپ کرتے ہیں۔ تو ساتھیوں، میں آج یہ سوال کرتا ہوں، آج جس سلسلے میں بات کر ہی نہیں ہے، تو کچھ بات یہ بھی کیوں نہ ہو جائے کہ اگر پاک فوج، ہم سمجھتے ہیں کہ پاک فوج اس ساری واردات میں ملوث نہیں ہے، ہاں ایک آدھ جرنیل صاحب ہوں گے جن کے ذاتی ایمبیشنز ہیں، جن کے ذاتی مفادات ہیں، وہ ضرور اس میں ہوں گے، لیکن فوج کا اس میں کوئی کردار نہیں، بحریہ کا کردار نہیں ہے، فضائیہ کا کردار نہیں ہے، آرمی کا کردار نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے چند ایک لوگ ہوں گے۔ کیا فوج اس بات سے بے خبر ہے
کہ حلقہ PP-52 کے الیکشن میں ایک پارٹی کی امیدوار کے تمام پوسٹر، تمام اس کے بینر، کوئی ایک جھنڈا، کوئی ایک پوسٹر، کوئی ایک بینر مجھے فیلڈ مارشل جنرل کی تصویر کے بغیر دکھا دیں، میں اپنا دھندا، اپنا کام، اپنا پروفیشن چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، مجھے دکھا دیں۔ اگر اس پیمانے پہ الیکشن کمپین میں فیلڈ مارشل کی ٹوپی کو استعمال کیا گیا ہے تو فیلڈ مارشل کو نہیں پتہ اور فوج کو نہیں پتہ کہ یہ پوری 29 کروڑ عوام کو ٹوپی پہنائی جا رہی ہے۔ کون سی ٹوپی؟ الہ آباد۔ اچھا، اب جناب اگر فوج کو پتہ ہے تو پھر ISPR نے، جنرل صاحب نے، صدیق صاحب نے کیوں ایکشن نہیں لیا؟ بات پہ پریس کانفرنس کرنے آ جاتے ہیں، ایسے جیسے انہوں نے پورے دن کی رپورٹ دینی ہوتی ہے۔ وہ ایک ملک کے سربراہ ہیں، وہ ایک ملک کے ایگزیکٹو ہیں، انچارج ہیں، انہوں نے کرنا، ٹھیک ہے کرتے ہیں، اوکے، اس میں کے پیچھے بھی کوئی ٹیکنیکل معاملات ہوں گے، ہمیں اس سے کیا، چلے کرتے ہیں۔ تو لیکن یہ انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ پورے 3 ہفتے کمپین چلتی رہی، 3 ہفتوں کے درمیان مسلسل ان کا نام، فوج کا نام، فوج کی جو ہے یونیفارم، فوج کی ٹوپی استعمال ہوتی رہی، سرکاری مشینری تو استعمال ہوتی رہی ہے نا۔ وہ عثمان بریگیڈ، ڈاکٹر عثمان بریگیڈ پولیس کا جو ہے وہ تو آتا رہا نا، وہ تو کرتا رہا۔ اس بریگیڈ نے جو حال پاکستان کا کیا ہے، پنجاب کا کیا ہے، تاریخ اسے آپ سمجھے کہ وہ ہلاکو خواں ہے پنجاب کا، اور تاریخ اس کو معاف نہیں کرے گی۔ ایسے لوگوں کو چون چون کے دیکھے گی، محسن نقوی اور عثمان بریگیڈ، اور پھر تاریخ جو ہے نا وہ معاف نہیں کرے گی۔ تو پھر اس فوج کو اگر پتہ ہے کہ یہ تصویر استعمال ہو رہی ہے، ہمارا نام استعمال ہو رہا ہے، ہمیں سیاست میں گھسیٹا نہیں جا رہا بلکہ گھسیٹ لیا گیا ہے، تو فوج نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ جب الیکشن کمیشن کو یہ پتہ چلا، الیکشن کمیشن نے اس پہ سیلف ذاتی طور پہ ایکشن کیوں نہیں لیا؟ کوئی میرے ایک بات نہیں ہے، آپ کی بات نہیں ہے، 29 کروڑ عوام نے اگر یہ نہ دیکھا ہو تو میں قسم ہے رب الجلال کی، سب نے دیکھا۔ جو ٹی وی دیکھتا ہے، جو ٹیلی فون دیکھتا ہے، جو سوشل میڈیا دیکھتا ہے، جو نیوز دیکھتا ہے، جو ایون کہ PTV دیکھتا ہے، سب نے دیکھا کہ یہ بینر فوج کی تصویروں کے ساتھ، جنرل صاحب کی تصویروں کے ساتھ، کوئی ایک پوسٹر دکھا دیں، کوئی ایک آپ اس میں دکھا دیں مجھے کہ جس میں جنرل صاحب کے بغیر اس کا بینر لگا ہو، حکومتی پارٹی کا۔ وہ راجہ پرویز اشرف اور آصف بشیر باگٹ اور کلپ رہے ہیں، قمر الزمان کہرا، وہ سارے، وہ ندیم چند صاحب کلپ رہے ہیں کہ یار یہ فوج اس حد تک انوالو ہو گئی تو ہم سیاست پھر کون کرے گا؟ انہیں تو اپنا دیکھیں نا، جنس کا کام ہے۔ اب ان کے پروفیشن پہ آپ اس میں جا کے آ جائیں گے تو یہ کام آگے کیسے بڑھے گا؟ تو اس کو روکنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ آپ نے کیا کیا؟ فوج سے میں ISPR سے پوچھتا ہوں، آپ نے کیا کیا؟ میں الیکشن کمیشن سے پوچھتا ہوں، آپ نے کیا اقدامات اٹھائے؟ آپ نے کون سے قدم اٹھائے کہ آپ اس کو روکتے؟ آپ نے بالکل نہیں روکا۔ آپ نے حتیٰ کہ روکنے کی بجائے آپ کی تو مکمل سپورٹ، انہوں نے کہا جی ہم اور فوج ایک پیج پہ ہیں، ہم یعنی ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ، ایک سیاسی پارٹی کے بینر پہ، ایک سیاسی پارٹی کے پوسٹر پہ، بھائی ان کو تو کسی چیز کی اور ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اس کا مطلب ہے آپ نے فوج کے خلاف ووٹ دیا، اگر
مسلم لیگ نون کے خلاف ووٹ دیا تو فوج کے خلاف ووٹ ہے. تو پھر دیکھ لیں اتنی دھاندلی کے باوجود آپ کے 30-35 ہزار جو آپ کو ووٹ ملے نون لیگ کو، اوریجنل جو ووٹ ملے، ان ووٹوں کے مقابلے میں تمام پارٹیوں کے ووٹ اکٹھے کر لیے جائیں، پی ٹی آئی، پی پی پی، تحریک لبیک اور ساری پارٹیوں کے ووٹ اکٹھے کر لیے جائیں تو وہ ٹوٹل ووٹوں کا 70% تقریباً بنتا ہے. اس کا مطلب 70% عوام نے فوج کے خلاف ووٹ دیا اور 30% صرف جس کو دیا فوج اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور وہ جیت گیا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ فوج کو، آئی ایس پی آر کو، نون لیگ کو اب تو اپنی اوقات کا پتہ چل جانا چاہیے. اب تو ان کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہمارے ساتھ کون کھڑا ہے، اور ہم نے اس پوری جنگ میں، اس پورے یدھ میں کیا کھویا کیا پایا. آج آپ نے مگ PP-52 طیارہ بھی مار گرایا، یعنی آپ نے دشمن کے خلاف ایک اور فتح حاصل کر لی. پہلے آپ نے بڑی فتوحات حاصل کی، رفائل گرائے، آج آپ نے ایک اور رفائل گرا دیا، اور یہ رفائل PP-52 ہے. یہ بھی آپ نے گرا دیا. دشمن کا تھا نا، جس طرح آپ نے دشمن کے گھر میں توڑے پھوڑے کی، دشمن کے گھر اجاڑے، دشمن کی جو گھریلو تنصیبات تباہ کی، اسی طرح آپ نے دشمن کا مگ بھی مار گرایا، دشمن کا رفائل بھی مار گرایا. تو اگر فوج کا کام عوام کے ساتھ اب دشمنی ہے، جس کو میں نہیں مانتا، اور میرا پکا یقین ہے، رب العزت کو گواہ کر کے میں یہ بات کہتا ہوں کہ پاک فوج اپنی عوام سے پیار کرتی ہے اور عوام پاک فوج سے پیار کرتی ہے. یقین کریں. اور لیکن اس کے بعد اگر پیار کرتی ہے تو اسے پیار کرواؤ، اسے پیار کرو. پیار کا جواب پیار سے دیا جاتا ہے. آپ اس میں ایک غیر متنازع ریفری بن جاؤ. چلیں آپ کو وطن کی نظریاتی سرحدوں سے، دفاعی سرحدوں سے کے علاوہ بھائی نظریاتی سرحدوں سے بھی پیار ہے، آپ انوالو ہو جاؤ، لیکن غیر متنازع ریفری تو بن جاؤ، امپائر بن جاؤ. آپ یہ اس طرح کے دندے کیوں کر رہے ہو؟ آپ اس طرح کی وارداتیں کیوں کر رہے ہو؟ اس طرح کیا صدیاں لگیں گی جناب، صدیاں لگیں گی اس داغ کو دھوتے ہوئے جو آج نون لیگ کے بینروں پہ تھا. میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں، سیاسی کارکنوں سیاست پڑھی ہے، سیاست لکھی ہے، سیاست کی ہے. آپ کو پتہ ہے، آپ کے ساتھ بھی کام کیا ہے. جتنی میری عقل فہم ہے آپ کو بھی پتہ ہے. پلیز خدا کے لیے، ابھی بھی بہت تھا. اس زخم کو بھرنے کے لیے، اس پارٹ کو بھرنے کے لیے بہت سی مرہم درکار ہوگی، وقت کی بھی، وسائل کی بھی، اور ہمت کی بھی، محنت کی بھی. آپ نے جو چکمے لگا دیے ہیں، جو نشتر لگا دیے ہیں اس وطن کے لرزتے بدن پر، اس قوم کے کانپتے بدنوں پر، جسموں پر، پلیز آئیں، گلے ملیں، معاف کرتے ہیں. میں اپنی طرف سے، میں اپنا ذمہ دار ہوں، میں اپنی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے پاک فوج کے خلاف اگر کوئی میرے دل میں بغض ہے تو اس کی معافی مانگتا ہوں. خدا را آپ بھی مانگیں، آپ بھی آئیں، میری طرح آئیں. DGISPR آئیں، آپ بھی میری طرح آئیں. آپ آ کے کہیں کہ میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جنہوں نے یہ محسوس کیا کہ پاک فوج ان کے خلاف شاید سیاست میں گھسائی ہے. کریں نا، کریں، بڑا دل کریں. میں پھر دیکھوں گا. پھر یہ اس قوم نے، اس 29 کروڑ قوم نے اگر آپ کے لیے جہاں کہیں گے خون نہ بہایا تو
اپنا خون نہ قربان کیا تو مجھے پاکستانی نہیں کہنا، مجھے یہودی اور اسرائیلی کا خطاب دے دینا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے رہیے پاکستان کا یہ چھوٹا سا پروگرام مطلوب لائٹ آفیشیل، اور کچھ سیکھیے۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔